और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह वजीर आजम ने आज कहा है कि ऐसी सजा मिलेगी 9 मई के उन मुल्ज़मान को ऐसी सजा मिलेगी तो आइंदा किसी को ऐसी जुर्रत ना हो। 2-3 हफ्तों में पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राना सनाउल्लाह के सियासी मंजरनामे पे जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है। पीपल्स पार्टी को भी काफ़ी लोग ज्वाइन करें, आसिफ अली जरदारी साहब हो, बिलावल साहब, नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान का मकसद क्या है, ये इसी तरह इसको लॉन्च किया गया है जिस तरह तहरीक इंसाफ लॉन्च हुई थी। मकसद वही है, वही मोटिवेशन है, वही डायरेक्शन है, सब कुछ वही है। अगर इस तरह होती है तो ये सियासत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। कराची का मेयर जिस तरह पीपल्स पार्टी ने बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब का नाम नॉमिनेट किया है, अब देखते हैं 15 तारीख को कौन मेयर कराची बनते हैं। और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किए आए मोहतरम जनाब सरदार नज़ाकत साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और जो स्टूडियो में बैठी हैं सीनियर रहनुमा सैयदा उज़्मा कामरान साहिबा, GDA से ताल्लुक़ है उनका, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के मरकज़ी क़यादत हैं मोहतरम जनाब असदुल्लाह भुट्टो साहब मेरे साथ हैं। सदर साहब, नई सियासी पार्टी वजूद में आई है, मकसद क्या है? सियासत में अपना नाम, अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब जाएगी या सिर्फ ये माजी का एक तजर्बा है? देखें इम्तियाज साहब, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की सूरत में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, आपने देखा कि पास्ट में भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं, आप काफ लीग की मिसाल ले लें, आप पैट्रियाट की मिसाल ले लें, जो पार्टियां तोड़ के पॉलिटिकल पार्टियां बनाई जाती हैं उनकी इतनी लंबी उम्र नहीं होती, 4 साल 6 साल बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियर हैं वो बेसिकली हर 6-8 साल 10 साल बाद इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा डेंजरस है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको सही तरह से उसको ग्रो नहीं करने दिया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ने की सख्त मुखालिफ है। हम ये समझते हैं कि जो भी पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। आज भी तहरीक इंसाफ से हमारे लाख इख्तलाफात, लेकिन आज भी हम ये समझ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले दिनों कहा कि किसी तरह की भी ऐसी पार्टी जो तोड़ने की जो हिकमत अमली होगी हम उसको किसी तरह भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। कल तक जो तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नारे लगाते थे, उनके आगे भंगड़े डालते थे, डांस करते थे, वो सारे मीरासी आज उठ के वहाँ चले गए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को इस चीज़ को सोचना चाहिए। और जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी है उसमें जो लोग गए वो वैसे भी चलते फिरते लोग हैं। वो एक कहते हैं कि जिस तरह परिंदे होते हैं सफ़र करने वाले, कभी एक जगह बैठते हैं कभी दूसरी जगह बैठते हैं। अगर इनकी आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, जितने लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ गए वो सारे लोग वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह से मेरे ख्याल में 6 से 8 पॉलिटिकल पार्टियां चेंज कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि पार्टियां तोड़ने की जो रवायत है अब इसको ख़त्म होना चाहिए। और जो लोग जिस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सब आइन तो नहीं रोकता, आइन तो कहता है आप सियासी जमात बनाएं और आप सियासी जमात बना सकते हैं। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, नून लीग के रहनुमा है, मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एडवोकेट यासीन आजाद साहब मेरे साथ हैं। एडवोकेट साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नई सियासी जमात जिस तरह वजूद में आई है, आपको पता है ये इसी तरह वजूद में आई जिस तरह यानी कि तहरीक इंसाफ को लाया गया, बनाया गया, मकसद के लिए लॉन्च किया गया, हुकूमत बना के दी गई, पार्टी बना के दी गई। इस्तेकाम पाकिस्तान के पीछे भी यही सब कुछ है कार फरमा? देखें, पाकिस्तान में ये पहले कब नहीं हुआ, हमेशा होता हुआ आया है। और अभी भी एक नई पार्टी जो बनी है उसमें ये देखते हैं कि वही सारे लोग तकरीबन गए हैं जो 2018 में इमरान खान साहब के साथ गए थे, अब जहांगीर तरीन के साथ चले गए। और जहांगीर तरीन बजाते खुद तो पार्टी के पुराने कारकुन भी हैं, वर्कर भी थे, सारा कुछ है। तो ज़ाहिर पार्टी बनाना तो आईनी एतबार से हर एक का कानूनी हक है, उसको तो
क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन देखना ये है कि जो नई सियासी जमात बनी है पब्लिकली, जब वो पब्लिक में आई है तो लोग उसको कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, ये मेन चीज़ है। क्या उनका अपना कोई वोट बैंक बनता है, नहीं बनता, या पार्टी को चलाने का जो तरीकाकार होगा वो क्या होगा, चूँकि अभी नई जमात बनी है, इसका जनरल सेक्रेटरी शायद परवेज खट्टर को बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है PTI की जो सूरत 9 मई के बाद बनी है वो तो आप सबके सामने है। ऐसी हालत में PTI के वही लोग जिसने 2018 में जो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से उनके साथ गए थे, आज वो जहांगीर सिंह के साथ चले गए। बहरहाल पाकिस्तान में मेरे हिसाब से चूँकि इंतखाबात का वक्त बिल्कुल नज़दीक है और मैं ये समझता हूँ कि 12 या 13 अगस्त को हमारी असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो रही है और मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ है और जहाँ के मुताबिक बात करता हूँ कि जो ही 5 साल की मुद्दत पूरी हो तो 12-13 अगस्त को जो टाइम पीरियड है उससे मरकज़ में केयर टेकर गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, सूबों में बन जानी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन हो जाएंगे, बहुत सारे मामला तीसरी की तरफ चले जाएंगे। तो नई सियासी जमात जो आई है फील्ड में, हम उसको वेलकम करते हैं, आए पब्लिक में जाएं। अब पब्लिक उनको कॉन्टेक्ट लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मामला पब्लिक पे है, फैसला पब्लिक में करना है। जो सियासी जमात को पब्लिक की सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के। तो जो वक्त नज़दीक आ रहे हैं, अब लामाला तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का जान जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है और जनरल इलेक्शन मेरे हिसाब से किसी भी सूरत में एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, जो कायन भी इसकी इजाज़त नहीं देता। वो सारे लोग डिफरेंट व्यूज़ कर देते हैं कि जी वो बन जाएगी एक गवर्नमेंट बन जाएगी टेक्नोक्रेट्स की, तो 1973 का इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आपको वक्त पे इलेक्शन कराने नहीं पड़ेंगे, नहीं कराएंगे तो आप सफ़र करेंगे, पहले भी सफ़र कर रहे हैं, मज़ीद सफ़र करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जहांगीर सिंह साहब की नई पार्टी बनी है, मुझे यूँ लगता है कि एक दो ग्रुप और सामने बनाएंगे और वो भी अपनी पार्टियां बनाएंगे और उन पार्टियों को लेकर आगे चलेंगे। इंतखाबात में पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम फैसला करेंगे कि वो कौन सी पार्टी को लाइक करते हैं, कौन सी पार्टी के हक में वोट कास्ट करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है सर, टेलीफोन लाइन पे ही रहे। उस्मा साहिबा, नई पार्टी वजूद में, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब फंक्शन लीग में भी रहे हैं, अगर माजी उनका देखें, जहांगीर तरीन साहब जो है ना एक ड्राइंग रूम के बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, बड़ी अच्छी फाइनेंस करते हैं, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन स्पेस है सियासत में, क्या सियासी पार्टी नई मकबूल, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये लोग गए थे इमरान खान के पास, फिर इस पार्टी में गए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इम्तियाज़ भाई, एक पार्टी तश्कील देना, एक सियासी पार्टी तश्कील देना हकीकत है एक आइनी और जमहूरी हक है हर इंसान का, मगर इनका जो बैकग्राउंड देखा जाए तो ये सियासत में पहले भी इन थे। अब वो चेहरे वही हैं, बस कहते हैं ना कि टाइटल चेंज हो गया। अब देखना ये है कि ये पार्टी जो है वो सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि इस वक्त सारी सियासी पार्टियां मुल्क में सरवाइव ही कर रही हैं। बस कहते हैं ना, कुछ लोग जो हैं वो कढ़ाई में बैठे हुए हैं, कुछ लोग कढ़ाई के ऊपर लटके हुए हैं। ये वाली सियासत यहाँ की है, क्योंकि अवाम और हुक्मरान की समझे एक तरह से महंगाई के ख़िलाफ़ एक जंग होनी चाहिए थी, उसके महंगाई के ख़िलाफ़, मगर हुक्मरान और अवाम जो है दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। हुक्मरान जो है वो दिन ब दिन रईस और अमीर और कबीर सियासी पार्टियाँ तश्कील दे रहे हैं, सब हो रहा है, और अवाम जो है वैसे ही रुल रही है। तो अगर अच्छा काम करेंगे तो मौका आगे मिलेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो जो अंजाम और सियासी पार्टियों का बुरा करने पे हुआ है वो उनका भी होगा। सदर साहब, 9 मई के मतलब, तो आपको पता है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उसको दोहराना भी बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा है कि ऐसी सज़ा मिलेगी कि आइंदा किसी को जुर्रत न हो, और 2-3 हफ्ते में चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। क्या कहते हैं इस पर? देखें, जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, मेरे ख्याल में उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल मेरे ख्याल में जिस तरह
آرمی کی انسٹالیشن پہ جس طرح حملے ہوئے اور ان کو ٹارگٹ کر کے عمران خان صاحب یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی کو وہ اس بات پہ مجبور کر دیں کہ وہ ان کے ساتھ بات کرے، اور کیونکہ پہلے عمران خان صاحب کافی دفعہ کہہ چکے ہیں، عارف الوی کے تھرو بھی کافی کوششیں ہو چکی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی مذاکرات ہوں، لیکن کیونکہ مذاکرات ہو نہیں رہے، ہمارے نقطہ نظر کے مطابق اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کی جدوجہد کی ہے کہ پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو. ہم نے تو اس کو بڑا ویلکم کیا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں تو عمران خان صاحب ہر حربہ عمران خان صاحب نے استعمال کیا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح فوج کو کم از کم کنونس کر سکوں یا زبردستی ان کو اپنی پاور میسل دکھا سکوں تاکہ وہ مجھ سے مذاکرات کریں. یہ 9 مئی کا جو ایڈونچر تھا بیسیکلی وہ اسی چیز کا حصہ تھا کہ فوج کو کم از کم ایک اپنے میسل دکھانا تھا، لیکن بعض چیزیں دم درود جو ہے الٹے پڑ جاتے ہیں. اب عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کو میرے خیال میں اس چیز کا ادراک ہو گیا. آج 2-3 دن سے میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو وہ آج میرے خیال میں اتنا زیادہ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھ سے مذاکرات کوئی کرنے آ جائے اور کوئی بھی کرے. اب تو وہ اس بات پہ بھی کنونس ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فورس ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اگر وہ بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہیں تو بھی اس چیز پہ تیار ہے. بریک کا ٹائم کا سردار، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. ایڈوکیٹ یاسین صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح اسٹوڈیو میں سردار پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وہ بیٹھے ہیں، سیدہ عظما کامران صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، جی ڈی اے کی رہنما. ٹیلی فون لائن پہ ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب نون لیگ کے رہنما ہیں، وہ بھی ہیں. سردار صاحب، سزا ملنی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سزا ملنی چاہیے، لیکن سیاسی کوئی ڈائلاگ دیکھ رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں میر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ جو محترم بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی اس کے مطابق عمران خان صاحب کو نہ کہ صرف مذاکرات کی دعوت دی تھی بلکہ پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کنونس کر کے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہوا اور وہ تقریباً سکسیسفل جا رہا تھا. انفارچونیٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو غرور تھا، جو ان کے ذہن میں ایک فطور تھا، وہ ہم بھی دیکھ رہے تھے، ہم یہ انالائز کر رہے تھے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے بھنڈ مارے گا اور یہ پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، نیشنل اور انٹرنیشنل پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوگا. اس بنیاد کے اوپر ہماری لیڈرشپ نے یہ سٹانس لیا، اپنے جو الائز ہیں پی ڈی ایم کے، ان کو کنونس کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے لے کے جانے کے لیے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے. لیکن وہ ڈائلاگ بالکل کامیاب ہو رہا تھا، ساری چیزیں ہو رہی تھی. جو کنٹروورشل سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کے کہنے پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دی، اور بعد میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا کہ یہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ اگر میں نہیں دیتا تو عمران خان صاحب ناراض ہو جاتے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ تو مذاکرات کا ٹائم چلا گیا ہے میرے ایک نقطہ نظر کے مطابق، کیونکہ جس طرح آپ بھی اپنے انٹرو میں بھی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور مشکل ترین حالات عمران خان صاحب کے اوپر آنے والے ہیں، اور باقی ان کی ساری پارٹی جو دائیں بائیں جو کہتے تھے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، عمران خان نے دیکھا تو پیچھے کوئی آدمی ان کو نظر نہیں آیا. یہ جتنے گھٹیا ترین لوگ تھے عمران خان صاحب کے آس پاس میں جو 15 بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے بھاگ گئے. اب ان سے تو مذاکرات جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ مذاکرات تو بنتے نہیں ہیں. اب جو بھی باقی پولیٹیکل فورسز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ کنونسڈ ہے کہ جو پاکستان کے اندر چھوٹی پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہے، پارلیمنٹ کے باہر ہے، ہم سب کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں اور تمام اداروں کے ساتھ ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز پہ کے ساتھ ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. ہم کراچی سے کشمیر اور کشمیر سے کشمیر تک ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہماری ایک فارمیشن ہے گراس روٹ لیول پہ. آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر گزشتہ دنوں الیکشن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 21,000 کی لیڈ سے پی ٹی آئی کے امیدوار کو شکست دی ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 5,500 سے پیپلز پارٹی نے شکست دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اندر جو میچور پولیٹکس ہے، چاہے مسلم لیگ نون کی پولیٹکس ہے،
مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, ANP ہے, MQM ہے, ہماری یہاں پہ محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی GDA یا مسلم لیگ فنکشنل ہے, ہم سب کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی آنا کو, اپنی جو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, ہم ان کو ایک طرف رکھ کے, آصف علی زرداری صاحب نے 2008 میں تمام لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کیے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیے جو پیپلز پارٹی کے بدترین مخالف تھے, میں کاف لیگ کی بات کر رہا ہوں. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جن کے ہاتھوں سے ہمارے پولیٹیکل کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. ہم نے کراچی میں ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر کے ان کو بھی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنایا. اس لیے ہم مذاکرات کے اوپر بلیو کرتے ہیں. لیکن اس وقت کی جو تحریک انصاف ہے, میرے خیال میں جو تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین ہیں, ان کی موجودگی میں میرے خیال میں ڈائلاگ کرنا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ نہیں ہوں گے تحریک انصاف کے ساتھ, انہوں نے جو کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن سے پہلے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ایک پلیٹ فارم پہ ساری سیاسی جماعتیں, جیسے الیکشن فری اینڈ فیئر ہو؟ پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے گرفتار کر لیا اور بعض کے خلاف آپ نے ملٹری کورٹ میں پروسیڈنگ بھی اسٹارٹ کر دی, لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو تو کسی نے ابھی چھیڑا کر نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کو کب چھڑا جائے گا, کب اس کے خلاف کیس بنے گا, اس کب نہیں پائے گی. ورنہ میں کوٹیشن کوئی کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسری بات میرے نزدیک یہ ہے کہ PTI کا آئندہ جو الیکشن ہے, جو اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر میں جب بھی ہوگا, اس میں مجھے PTI کا کوئی رول نظر نہیں آتا کسی بھی صورت میں. لیکن جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑے سے بڑا ڈسپیوٹ بھی جو ہو اس کا اینڈ مذاکرات ہی کے ذریعے ہے. اور مذاکرات کو میں اس لیے ڈیولپ کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے 23-24 کروڑ عوام جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے مسائل سے دوچار ہیں. ہمارے ملک کی حالت انتہائی خراب ہے, معاشی طور پر ہم تباہی بربادی کے دانے پہ پڑے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر آپ نے جو پولیٹیکل ایفیلیشن کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور یہ اگر یہ طے کر دیں کہ آئیں ہم مل کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم پاکستان کو کرائسس سے کیسے نکال سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور یہ ہونی چاہیے. میں اس لیے یہ کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں پارٹی بہت بڑی ہے, فلاں چھوٹی ہے, میں یہ بات نہیں کرتا. میں پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن کے نزدیک کس حد تک کمپرومائز پہ جاتی ہے, بات چیت کرتی ہے. اور رہ گیا معاملہ جو PTI کا, تو طاقتور لوگوں کی جو اس وقت تک پریس کانفرنس یا جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا چیپٹر فی الحال بالکل کلوز ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے. اور اس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ماسٹر مائنڈ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ بھی بہت جلد ان کے گرفت میں آئے گا. اس کا کیا اشر ہوتا ہے میں اس کی کوٹیشن دے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ میں وہ واحد آدمی ہوں جو ایک بات کہتا ہوں کہ 1973 کا جو آئین ہے جس کی ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونی چاہیے, جو ہونا چاہیے. تو 90 کا جو ہمارا 1973 کا دستور ہے, دستور سے زیادہ کوئی چیز بڑا کرنی مین ہمارا کتاب ہے وہ دستور ہے. اور اس کے بعد جتنی قانون سازی ہے وہ قانون سازی جو کی جاتی ہے وہ دستور کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے. تو جب دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے, اور اگر PTI کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, ماسٹر مائنڈ پکڑا بھی جاتا ہے لیکن پارٹی اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے, تو ان کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کا اسی طرح سے موقع مل جاتی ہے جس طرح باقی کو موقع ملتا ہے. اور اب رہ گیا ڈائلاگ کا معاملہ, تو میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ کیا ہمارے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان معاشی اعتبار سے تباہی بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے؟ کیا ہمارے سیاستدانوں کو یہ نہیں پتا
کہ ہماری عدلیہ بحران سے دو چار ہے؟ کیا ہمارے سیاستدانوں کو یہ نہیں پتا کہ ملکی معاملات کو ٹھیک کرنے میں ہمیں رول پلے کرنا چاہیے؟ اور میں حیران ہوں اپنے سیاستدانوں کے، پولیٹیکل پارٹی کے ڈائلاگ اپنی جگہ پہ ہے۔ پاکستان کے تو 22-23 کروڑ عوام آپ کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، اور پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم وہ ہے جہاں بیٹھ کر آپ اپنے مسئلے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو وہ اہمیت ہماری سیاسی جماعتیں نہیں دیتی جس کا اس کا رائٹ بنتا ہے، اور معاملات کو باہر بیٹھ کے تو ڈائلاگ کی بات تو کرتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملات کو لے جائیں گے تو تمام الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے میں ذرا آسانی ہو جائے گی؟ صحیح۔ اور اگر پارٹی لیول پہ آپ مذاکرات کریں گے کہ چند بڑے آپس میں بیٹھیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ باقی کو ماننا پڑے گا، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈائلاگ ہر مسئلے کا حل ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ چند 4 بھائی ہیں، اگر یہ 5 بھائی ہیں، ان کے یہاں پراپرٹی کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ لٹیگیشن میں جاتے ہیں، تو آخر کار میں نے اپنے پروفیشن میں یہ دیکھا کہ بائی وے آف کمپرومائز ہی بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، پولیٹیکل ڈفرینسز ہے، اور پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے اگر پاکستان کے سیاستدان کوئی راستہ نہیں نکالیں گے تو پھر میں تو یہ پوچھنے میں جانا ہوں کہ پھر آخر کون آئے گا جو پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کرے گا؟ عدلیات کی جو صورتحال ہے آپ نے دیکھ لیا، ایک زبردست قسم کا شور ہو رہا ہے۔ پاکستان بار کونسل میں ابھی ایک لمبی تھوڑی کانفرنس کی ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی جج صاحبان کی تعداد 17 ہے، لیکن 2 ججز کی اپوائنٹمنٹ پی ایم کرامی کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، یہ طرف توجہ جب تک نہیں دیں گے۔ عام آدمی کا مطالبہ کیا ہے؟ عام آدمی کو 2 وقت کا کھانا چاہیے، عام آدمی کو ان کے تنخواہ کے مطابق اس ملک سے مہنگائی سے نجات چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو جب ہم نمائندے الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ اپنی ذات کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو صرف جو آخری جملہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہ اپنی بنا کے جنگ کو چھوڑ دیں، پاکستان کے استحکام کی جنگ لڑیں، پاکستان کے مسائل کی جنگ لڑیں، پاکستان کو کرائسس نکالنے کے لیے راستہ نکالیں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا موقع الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کو دیں، تاکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 کا جو الیکشن تھا، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، میں نے ایک کینڈیڈیٹ کا کام بھی کیا، میں نے دیکھا تو وہ واحد الیکشن تھا جو فری اینڈ فیئر ہوا، لیکن بدقسمتی سے جس پارٹی جو لارجسٹ پارٹی تھی آپ نے اس کو اقتدار نہیں دیا اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج بھی دیکھیں میرے خیال میں کوئی بیچ میں پروگرام تھا جو مرکزی گورنمنٹ نے، تو بلوچستان کا چیف منسٹر جو ہے اس میں شامل نہیں ہوا، ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہونا بھی میرے لیے تشویشناک ہے۔ اس کو نہیں تھا تو اس کو کہتے کہ بھائی آئیں آپ اس سے اجلاس کو اٹینڈ کریں۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جن کو دیکھ لیں۔ ابھی بجٹ آیا ہے، بجٹ میں ٹھیک ہے لوگوں کی تنخواہیں بڑھی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی کا اگر 25 سے 32 ہزار روپے تنخواہ کر دی ہے تو ہم نے کون سا تیر مار لیا؟ 32 ہزار میں 6 فیملی ممبر اپنا کس طرح سے گزر اوقات کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ آج کل تو 15-20 ہزار کا تو بجلی کا بل آتا ہے، تو وہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ ان مسئلوں کا حل کون نکالے گا؟ وہ سیاستدان نکالیں گے نا، ان کو پاکستان کے عوام ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ سیاستدان اگر پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل نہیں کرتے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر سے میں کہوں گا کہ ہر آدمی اپنے حساب سے کر رہا ہے، ہر آدمی اپنی پارٹی پالیسی کی بات کر رہا ہے، میں اپنی پارٹی پالیسی کی بات نہیں کرتا۔ میرا دل اور میرا ٹیلی فون لائن پر ہیں میڈم، آپ کی طرف آؤں گا۔ مسائل کی جنگ، بحران کو حل کرنے کی جنگ نظر آ رہی ہے سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، کہ یہ پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ مسائل حل ہوں، وہ پارٹی بھی مسائل۔ 4 سال پہلے کا دور تحریک انصاف کی گورنمنٹ، 1 سال یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز بھائی، ہمیں اس وقت لیڈر چاہیے، لیڈر، پولیٹیکل لیڈر جو ملک کی اور عوام کی جنگ لڑے،
نہ کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی جنگ لڑے. کیونکہ دیکھیں سیاستدان تب بنتا ہے تب وہ سیاست کے ذریعے عوام کو ریلیف دیتا ہے, اپنے ملک کی بقا کے لیے کام کرتا ہے. مگر جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, بالکل ابھی سر نے بالکل صحیح کہا, اور میں یہ سوچ ہی رہی تھی, حقیقت ہے پارلیمنٹ کے اندر, آپ کی اسمبلیوں کے اندر یہ جو ہے معاملات طے ہونے چاہیے تھے. یہ تو کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے. یہ تو اپنے ملک کا مذاق بنا دیا, ملک کے دشمنوں کو دعوت دی ہے آپ نے کہ آپ ہمارے ملک کی طرف بدنیتی سے دیکھیں, جو کہ دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے عوام کو اور سیاستدانوں کو اور ہر ادارے کو, ہر جماعت کو ملک کی سیفٹی کے لیے سوچنا چاہیے, اور ملک کی سیفٹی کے لیے سوچنا ہمارا فرض بھی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ورکر ہو, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, بڑا لیڈر ہو, چاہے وہ کوئی محکمہ ہو, چاہے وہ چھوٹی سی ہماری کتنا موچی ہو یا ہماری عوام ہو. ہم سب ذمہ دار ہیں اس ملک کو برباد کرنے میں, اور ہم سب کا ہی فرض ہے اس کے لیے ڈائلاگ کیے جائیں, اس کے لیے سٹنگ کی جائے, اتحاد سے, محبت سے اس معاملے کو, اپنے ملک کو جو ہے تباہی سے بچایا جائے. ورنہ حقیقت سیاسی جو معاملات ہیں وہ کچھ بھی نہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں, اور الیکشن ہی اس کے لیے بہترین حل بھی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, بریک کا ٹائم کا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, بڑی مہربانی ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی, تھینک یو. سردار صاحب, میئر کراچی کے میئر آپ نے جس طرح نومینیٹ کیا ہے بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب کو, دوسری طرف نعیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ بڑا الزام ہے ایک سیاسی جماعت کے اوپر, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو حافظ نعیم صاحب کراچی میں جو سیکنڈ پوزیشن جماعت اسلامی کی آئی ہے, لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ حافظ نعیم صاحب نے جس طرح اپنا آپ چینج کیا ہے, اور جتنا گھٹیا طریقے سے حافظ نعیم صاحب ان دنوں گفتگو کر رہے ہیں, اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر. اور میں میر صاحب, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی چھوٹا سا آدمی ہوتا ہے اس کو اپنے آپ کو سیاست کے اندر زندہ رکھنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا نام لینا پڑتا ہے. تو جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. اسد اللہ بھٹو صاحب جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت ہیں, اس کو آن لائن لیتے ہیں, وہ میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ کو میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے سردار نزاکت صاحب وہ بیٹھے ہیں, اور جی ڈی ایس سے سیدہ عظما کامران صاحبہ بیٹھی ہیں. سر آپ بات کریں. دیکھیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح حافظ نعیم صاحب نے جو زبان استعمال کی پیپلز پارٹی کے بارے میں, اور جس طرح کی متعصبانہ گفتگو حافظ نعیم صاحب کر رہے ہیں, کم از کم جماعت اسلامی سے ہم اس طرح کا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ الطاف حسین کی زبان جماعت اسلامی کے جو کراچی کے امیر ہیں وہ بولیں گے, اور ایک میئر بننے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو منہ میں آتا ہے وہ بولے جا رہے ہیں. اور جس طرح متعصبانہ گفتگو کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کو کوئی الگ سے کوئی ملک بنا دیا حافظ نعیم صاحب نے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. میئر تو کسی صورت میں حافظ نعیم صاحب نہیں بنیں گے. میں آپ کو لکھ کے دے کے جا رہا ہوں, میرا ریکارڈ رکھ دیں کہ 15 تاریخ کو مرتضی وہاب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا نامزد کردہ امیدوار ہیں, وہ کراچی کے میئر ہوں گے, اور سلمان عبداللہ مراد وہ ڈپٹی میئر ہوں گے کراچی میں. دیکھیں, الیکشن ہے, الیکشن لڑا, پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا, سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ پیپلز پارٹی سامنے آئی ہے, جماعت اسلامی کو دوسرا نمبر ملا ہے. ہم نے ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا, سی ایم سندھ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ادارہ نور حق میں وزٹ کیا, ہم نے پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف بھی کوشش کی. لیکن جس طرح کی گفتگو حافظ نعیم صاحب نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے کی ہے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں حافظ نعیم صاحب, مجھے اتنا دکھ ہوا. اب یقین کریں کہ جب وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہسٹری کا, آپ ہسٹری جانتے ہی نہیں ہیں, اگر میں جماعت اسلامی پہ کرٹیسزم کرنا شروع کر دوں, میں پروف کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان بننے میں انہوں نے مخالفت کی ہے. میں پروف دے سکتا ہوں. یہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے لوگ ہیں, لیکن ہم ساری چیزوں کو بالا تاخ رکھ کے ہم اس چیز کو وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن جس طرح کی زبان حافظ نعیم نے استعمال کی, میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کو جماعت اسلامی سے نکالا جائے, اور جو نظریات تھے جماعت اسلامی کے ان کو الگ رکھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں, ان کو جماعت اسلامی سے فارغ کیا جائے. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح کی کہہ رہے ہیں کہ زبان استعمال کریں نعیم الحق صاحب, وہ قابل افسوس ہے, ان کو تاریخ کا پتہ نہیں. میئر بنے گا تو پیپلز پارٹی کا, ان کو میجورٹی ہے, کیا کہیں گے؟
میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی اصلاح یہ کر دوں کہ ہم نے پاکستان کی کبھی مخالفت نہیں کی، بلکہ پاکستان کے تحریک کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تھی مسئلہ قومیت، اس نے اہم کردار ادا کیا تھا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی۔ البتہ انہوں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ ہمیں ملک چاہیے اسلامی نظام کے ساتھ۔ اب آتا ہوں میں موجودہ الیکشن کی طرف۔ یہ جو ہے ہمیں مجھے تو تعجب بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے حافظ صاحب کے لیے جو باتیں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو سیٹیں لی ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ ملاقات کی، یہ اچھی، یہ صحیح بات ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی ملاقات کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان کے پیچھے چلیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی جو ہے ان کے پیچھے چلے، لیکن ہم نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی سے ملنے کے بعد ہماری وہ 193 نشستیں بنتی ہیں، جبکہ ان کی جو نشستیں ہیں وہ 155 ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ جمہوریت کے اصولوں کے تحت جماعت اسلامی کے اکثریت کو قبول کرنا چاہیے، اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اتحاد میں ہیں کہ وہ ہماری اکثریت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اب پریشان ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ابھی میرے بھائی نے جس طرح سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اوپر تنقید کی ہے، حافظ صاحب نے تو کچھ نہیں کیا، حافظ صاحب نے بھی یہی حقائق بیان کیے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جمہوریت اگر وہ چاہتی ہے تو مخالفین کی اکثریت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جماعت اسلامی کے میئرشپ کے لیے اقرار کر لینا چاہیے، کیونکہ نشستیں جو ہیں ان کا تعداد تو بالکل واضح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اب جو ہے ان کو یاد آیا ہے کہ منتخب لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو گم کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ذمہ داری قبول کی ہے ان کو کونسل کے اندر۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جمہوری رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہی ان کے امتحان ہے جمہوریت کے ہونے کا نہ ہونے کا، کہ وہ جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو اور پی ٹی آئی کے اتحاد کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے صدر صاحب، آخری آدھا منٹ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جس طرح اٹھایا جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں جو لوگ گرفتار ہیں ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق سندھ گورنمنٹ ان کو پابند ہے ان کو اس کونسل کے اندر پہنچانے کی، لیکن جو لوگ ڈیلیبریٹلی نہیں آئیں گے ان کو پیپلز پارٹی یا حکومت سندھ تو زبردستی نہیں لا سکتی نا۔ میں صرف بھٹو صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، میں بڑا ان کو سنتا بھی رہتا ہوں، ہم اب مختلف پروگراموں میں گٹھے بھی ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب جو حافظ نعیم صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے جو زبان استعمال کی ہے، جو محترم بینظیر بھٹو شہید کے لیے استعمال کی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سراج الحق صاحب جب جماعت اسلامی کے امیر بنے، میرے پاس سٹیٹمنٹ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو شہید میرے آئیڈیل ہیں۔ اگر ایک جماعت اسلامی کے امیر کے آئیڈیل کو جماعت اسلامی کراچی کا امیر ان کو غدار کہہ رہا ہے، ملک توڑنے والا کہہ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح حافظ نعیم کو برداشت کریں گے؟ حافظ نعیم اس کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا رہے گا، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ کبھی جماعت اسلامی کا میں کراچی کا امیر کبھی نہیں بنے گا۔ آپ میری بات یاد رکھیں، آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، آپ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو لے کے آئیں۔ کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جماعت اسلامی کے لوگ، جماعت اسلامی پورے پاکستان کے اندر اچھا کام کر رہی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، آپ جیسے بزرگ سیاستدان ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت باوقار لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، لیکن جو متعصبانہ گفتگو حافظ نعیم صاحب نے کی، مجھے الطاف حسین میں اور حافظ نعیم صاحب کی گفتگو میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی، ٹائم لمیٹڈ ہے، سب کی بڑی مہربانی۔ جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، اور نئی پارٹی وجود میں آئی، میئر کراچی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میئر بنیں گے تو کراچی کے مرتضیٰ وہاب صاحب بنیں گے، دیکھتے ہیں 15 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔